बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज के प्रोग्राम में क्योंकि 2019 का ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो नए साल को खुश आमदीद भी कहेंगे और कुछ नए अज़म का इजहार भी करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज एक ट्वीट के ज़रिए 4 बुनियादी बुराइयों की जानिब इशारा किया कि इनके ख़िलाफ़ जहाद करना हमारा इस साल का अज़्म है। तो उस पर बात हम करेंगे और फिर साल पहले मुबारक हमारे सुनने वालों को, हाँ, देखने वालों को, सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। फिर शामी साहब, जो नवाज शरीफ साहब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और यही नहीं बल्कि नैब ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि वो फ्लैगशिप में जो वो बरी हुए और अल अज़ीज़िया में जो सज़ा हुई वो कम हुई है। इन दोनों मामलात को लेकर नैब भी इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। नैब का हम जिक्र करेंगे तो फिर चेयरमैन नैब आज बोले हैं नैब की एक तकरीब के दौरान, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन को चेक्स की रकूम तकसीम की गई, तो वहाँ उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने नुक्ता उठाया है प्ली बार्गेन के कानून के हवाले से, और दूसरा जो नैब का रिमांड की मुद्दत है उस पर बड़ा अहम इज़हार ख्याल उन्होंने किया। शामी साहब भी इस बारे में प्ली बार्गेन के हवाले से गुफ्तगू करते आए हैं, ये मामला है क्या, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो एक दंगल जारी है, उसकी ताज़ा झलकियाँ भी आपकी खिदमत में हम लेके आएंगे आज के प्रोग्राम में। और आखिर में बांग्लादेश की तारीख के हुए मुतनाज़ तरीन इंतखाबात का कुछ अहवाल आज ही के शो में। शामी साहब, सबसे पहले नए साल पे बात करने, मेरा ख्याल है कि मौलाना तारिक जमील साहब का जिक्र हम करना चाहेंगे। आज इत्तला मिली कि आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं। उनको तकलीफ़ हुई थी अंजाइना की, यानी थोड़ी पेन हुई उनको, और उसके बाद वो डॉक्टर्स अस्पताल में उनको ले जाया गया। उनके भाई भी वहाँ डॉक्टर हैं, मौलिज हैं अमराज़ क़ल्ब के, और उनकी एंजियोप्लास्टिक कर दी गई है। वो स्टंट उन्हें डाल दिया गया। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो रूब सेहत है और कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। तो मौलाना तारिक जमील जो हैं वो एक बहुत एक संजीदगी की आवाज़ हैं हमारे दीनी हलकों में, जो किसी भी तासुब, अनाद, बुग़्ज़, सियासत उससे बालातर होकर दीन का पैगाम देते हैं, लोगों को दीन की वैल्यूज़ जो हैं उनको उजागर करते हैं। तो एक बहुत को बड़ा वसी हल्का है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान बहुत बड़ा सरमाया है वो, पाकिस्तान का भी और आलम इस्लाम का भी। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इसी तरीके से वो मुल्क और कौम और दीन की खिदमत करते रहे। अच्छा, अब जब नए साल की हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि ओवर द ईयर शामी साहब, जब न्यू ईयर नाइट का जो एक सो कॉल्ड इवेंट होते हैं उसकी वजह से कई जानों का नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। लेकिन ये जो कल रात गुजरी है उसमें थोड़े बहुत वाक़यात तो पेश आए, कुछ ज़ख्मी हुए हैं लोग, कुछ हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन एक बहसियत मजमूई माहौल जो है वो बेहतर रहा। अगरचे के समंदर के किनारे जाने पर पहले पाबंदी लगा दी गई थी कराची में, लेकिन फिर वज़ीर आला जो मुराद अली शाह हैं वो जोश में आए, उन्होंने पाबंदी उठा दी और कहा कि भाई एहतियाती तदाबीर की जाए, लेकिन लोगों को सैर व तफरीह के लिए जाने दिया जाए समंदर के किनारे। फिर वो प्रोटोकॉल के बगैर लोगों के पास भी गए और उनमें उनसे मुलाकातें की, घुल मिल गए काफ़ी, और रेंजर्स के लोगों ने उनको रोका एक जगह और फिर पहचान लिया, तो बार वो उनके रोकने पर खुश हुए। हाँ, सिट्टा भी खाया उन्होंने और सेल्फियाँ लोगों के साथ काफ़ी खिंचवाई। अब ये जो अवामी तासुर खाया, मतलब ये कि मुराद अली शाह साहब जो हैं एक ज़रा उन्होंने भी अपना इमेज बिल्डिंग जो है उसकी तरफ तवज्जो की है, और फवाद चौधरी साहब जो हैं मेरा ख्याल उसको जवाब दिया है उन्होंने इस तरीके से। वो मैं आता हूँ उस मामले पर। तो अच्छा सर, ये लाहौर में भी एक सुकून रहा और एक हदूद से नहीं बढ़ी। असल में खुशी तो मनानी चाहिए, लेकिन हदूद से नहीं बढ़ना चाहिए। जब जानों का ज़िया होता है, बदतमीज़ी होती है, तो उससे फिर एक रंग जो है उस पर भंग पड़ जाता है। बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा बहुत सुकून रहा पहले के मुकाबले में। ठीक, वैसे मुराद अली शाह साहब का बयान भी इस सारी सूरत हाल में रखा हुआ था, लेकिन फिर सुना देंगे। अब देखिए ज़रा कि देखिए इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने आज एक ट्वीट किया। नहीं, एक पहले उनकी बात बाद में करते हुए, एक तो हम कल हमने जिक्र किया था 2018 का, तो ये सहाफ़ी भाई जो हैं उन पर ये साल भारी गुजरा है, और जगह जगह सहाफ़ी जो हैं
وہ نشانہ بنے ہیں تشدد کا بھی. سر یہ دیکھیں کہ یہ جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹ تھی جس کا آپ ریفرنس بھی آج گفتگو میں دے رہے تھے، اس کے مطابق تو 80 صحافی ہلاک ہوئے ہیں، 348 جیلوں میں بند ہیں، جبکہ 60 کے لگ بھگ ایسے ہیں جو دنیا بھر میں. جی دنیا بھر میں. پاکستان میں بھی اس سال 3 صحافی جو ہیں وہ جان اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہوئے بالکل اپنی جان جو ہے ان کو انہوں نے دی ہے راہ صحافت میں. اور اگر ہم پاکستان کا ہی ذکر کریں تو یہ 139 نمبر پر انہوں نے رکھا ہے سیفٹی کے اعتبار سے، اور یہ 5 برسوں کا ڈیٹا بتاتے ہیں کہ 26 صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور ان میں سے ان واقعات میں سے 26 میں سے محض 16 مقدمات عدالتوں تک پہنچے اور 6 میں سماعت مکمل ہوئی اور صرف 1 کو سزا سنائی گئی. یہ دہشت گردی جو ہے اصل میں جب اس کی ہم لپیٹ میں ہوتے ہیں تو بغیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، لیکن بہرحال قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کا ہاتھ قاتلوں تک اولاً تو پہنچتا نہیں ہے، اور بعض اوقات پہنچنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. پہنچے تو پھر مقدمہ نہیں چلتا، مقدمہ چلے تو پھر گواہیاں نہیں ہوتی. ایک لمبا سلسلہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ساتھی جو ہیں جنہوں نے جان دی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی قربانی قبول کرے، اور ہماری تنظیموں کو بھی، ہماری حکومت کو بھی، یعنی میڈیا اور پرسنز کی جو حفاظت ہے اس کے لیے تدابیر کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کانفلکٹ جو زون ہے اس کے اندر رپورٹنگ کس طرح سے ہونی ہے، کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر کس طریقے سے اگر ان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا ازالہ کرنا ہے. یہ تو سر ٹریننگ کا جو معاملہ اس پر تو کافی بحث ہوتی رہی ہے. یہ نہ صرف اداروں کی ذمہ داری بھی ہے بلکہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ہمارے پریس کلب ہیں، ہماری صحافی تنظیمیں ہیں، ان سب پر یہ فرض ہے کہ مالکان کی تنظیمیں مد نظر رکھیں. اور یہی نہیں بلکہ اب جو جدید میکنزم آ رہا ہے جرنلزم میں، جو ڈیجیٹل ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، بالکل، تو سب کو مل کر، اور پھر یہ کہ اگر جب کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، بچوں کی دستگیری ہونی چاہیے، خبر گیری ہونی چاہیے. ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اب بھی ہمارے کسی بھائی بند کو کوئی شکایت ہو ان کی فیملی کو، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. ٹھیک، اب میں ذرا آ جاتا ہوں وزیر اعظم کی اس ٹویٹ کی جانب جو جس میں انہوں نے سال نہیں، لیکن ایک بات میں اور عرض کروں گا، پہلے وزیر اعظم کو بعد میں آنا ہے. مقبوضہ کشمیر میں وہ ہم کل ذکر نہیں کر سکے، جو قیامت گزری ہے، یہ سال بھی قیامت کا سال تھا، اور اس میں کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنے. آپ دیکھیں نا کٹھوا میں جو بچی کے ساتھ ہوا مندر میں، اس کے بعد پلوامہ میں جو شہادتیں ہوئیں، جس صورتحال اس وادی میں رہی پوری اس سال کے دوران، پوری وادی جو ہے جیل خانہ بن چکی ہے، اور جیل خانہ بھی نہیں، عقوبت خانہ ہے. فائرنگ ہوتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر چھرے جو ہے چھرے دار بندوقوں سے گولیاں چلائی جاتی ہیں. ایک جیل میں ہے، اور پھر بچیوں کی آنکھیں ضائع ہوتی ہیں، ان کے پیلٹ گنز کی وجہ سے بچوں کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. ایک قیامت برپا ہے، اور گورنر راج ہے، اور گورنر راج ہے، اور ایک طول پکڑتا جا رہا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی، ہماری پارلیمنٹ کی، ہماری حکومت کی، کہ وہ تن من دھن لگا دیں اور دنیا کا ضمیر جھنجھوڑیں اور چین سے نہ بیٹھیں. جہاں جہاں پاکستانی ہیں اور جہاں جہاں کشمیری ہیں وہاں انہیں متحرک ہونا چاہیے. یہ مظالم کی تصویر دنیا کو دکھائیں، اور ایک ایک پل جو ہے وہ ایک سال کی صورت گزر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. بالکل، اور ہمیں دعا بھی ہے ہماری، اور کوشش ہونی چاہیے کہ آزادی کا سورج وہاں طلوع ہو اور یہ ظلم کا اندھیرا جو ہے وہ سمٹ جائے. ٹھیک. ایسا وزیر صاحب نے فرمایا کہ جی سال 9 کی قرارداد ہمارے ملک کی 4 بڑی بیماریوں یعنی غربت، جہالت، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد کے عزم سے مزین ہے. 2019 وطن عزیز کے لیے ایک سنہرے دور کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا انشاءاللہ. یہی نہیں بلکہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا، اور خوشی مجھے اس چیز کی بھی ہوئی کہ فعال اور ایکٹیو صدر مملکت ہمیں اس بار نصیب ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی دکھائی دیتے ہیں. وہ اس وقت ایسا ہوا کہ کراچی میں جب وہ نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو وہاں ایک سیکورٹی پرابلم واقع ہو گیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا، تانے لگ گئی. ظاہر ہے کہ لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن صدر مملکت کی جو سیکورٹی ہے اس کے تو تقاضے ہوں گے نا. وہ پروٹوکول تو نہیں تھا، وہ سیکورٹی تھی. تو بہرحال ایسے کوشش ہونی چاہیے کہ اگر یہ سیکورٹی کے سے لوگوں کو تکلیف ہو تو صدر مملکت جو ہیں جمعے کی نماز جو ہے
وہ گورنر ہاؤس میں ادا کر لیا کریں اگر سندھ میں ہوں، اور اسلام آباد میں ہو تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی مسجد الگ ہے، وہی جمعہ جو ہے ادا ہوتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جاتی. وزیر اعظم ہاؤس کی مسجد الگ ہے، وہاں بھی نماز ادا ہوتی. تو تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف جو ہے برداشت کرنی پڑے. یہ جو سیکورٹی ہے وہ تو لازم ہے نا سر، وہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتی، اور اس کی طرف بھی خاص تو حالات ہمارے جس طرح کے ہیں، بالکل بالکل، تو ہمیں بھی یہ فرق سمجھنا چاہیے. لیکن صدر صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کی لوگوں سے، لیکن معذرت کا محل یقیناً اچھا کیا انہوں نے کر لی، لیکن میرا خیال وہ بھی مجبور ہیں، سیکورٹی کے اقدامات وہ بھی کم نہیں کر سکتے. ضروری ہے ان کے لیے، ہم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں. اچھا سر، دوسرا یہ جو 4 نقطے سامنے ہیں، مگر یہ 4 نقطے دیکھیے، غربت، جہالت، ناانصافی اور کرپشن. اصل بات یہ ہے وزیر اعظم کی بات بالکل درست ہے، یہ 4 برائیاں ختم ہونی چاہیے، لیکن ایک دن میں یہ پیدا نہیں ہوئی، ایک دن میں ختم نہیں ہوں گی. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت تو جس یہ حکومت آئی ہے نہیں، تو سرکاری دفتر جو ہیں ان میں فائلیں موو نہیں کر رہی، ٹس سے مس نہیں ہو رہے لوگ. جو پہلے سے کوئی تھوڑی بہت حرکت ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، اگرچہ کہ شکایات سننے کے لیے ایک پورٹل بھی قائم کیا گیا، اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادالہ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو بحثیت مجموعی فضا ہے سرکاری دفتروں میں، فائلوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ وزیر اعظم کو باقاعدہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضابطے اور قاعدے بنانے پڑیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی جگہ فائل جو ہے رکنی نہیں چاہیے. یہ الفاظ کا استعمال اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، بات ہوگا کیسے؟ ہاں، اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ مانیٹر کریں قدم قدم پر. وہ فائل کے نیچے ایک جینون پہیہ لگنا چاہیے، قانون کا پہیہ لگے. اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ سب مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن پہلی ایک بڑی شرط، بڑی بنیاد یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس کا پہیہ چلے، لوگوں کے کاروبار چلے، آپ کی جو اکانومی ہے آپ کی گرو کر رہی ہو. تو وہ 2.8% پہ ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی، جو اس وقت 3-3.5% کی بات ہو رہی ہے. اس کے اثرات ہیں، آپ مارکیٹوں میں جائیں، ایک پوری سست روی کا شکار ہے پورا بازار جو ہے. تو اصل مسئلہ، باقی مسائل اپنی جگہ ہوں گے، آپ کو اکانومی جو ہے جب تک اس کو موو نہیں کریں گے اور وہ نہیں چلے گی، اور اس وقت تک پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنا نتیجہ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گی. تو وزیر اعظم کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. تو اب آ گیا نا چائنا کی جانب سے ایک اچھی خبر، چائنا کا $2 ارب وہاں سے قرض آ جائے گا. UAE کا بھی معاملہ ہے، قرض جتنا بھی لے لیں آپ، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کتنے شرم کی بات ہے کہ $25 ارب جو ہے اس کی فگر کو آپ چھوتے نہیں ہیں، اور آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، اور اتنا بڑا ملک ہے. اور صنعت کاری جو ہے وہ بالکل گویا ہم بھول چکے ہیں. جب سے بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن ہوئی ہے ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر تباہ ہو گیا ہے. کیا چیز اب دنیا کے سامنے دنیا کو جا کے بیچیں گے؟ ہم ہر چیز میں امپورٹ کے اوپر ہمارا تکیہ ہے، اور عیاشی اور سہولت جو ہے وہ ہماری نس نس میں آ گئی ہے. اگر ایک زمانہ تو وہ تھا کہ یہ جو یعنی باہر کی بنی ہوئی چیزیں تھیں وہ تو سوغات کے طور پر اگر کبھی لوگ جاتے تھے باہر سے لاتے تھے. اگر آپ کما نہیں سکتے، اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، تو آپ کا کیا حق ہے آپ کو کہ یہ اس طرح کی سہولت کی اور تعیش کی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوں، اور زر مبادلہ ضائع ہو، اور قرضوں پہ قرضہ چڑھتا چلا جائے. جتنی آمدن ہے اتنا خرچ ہونا چاہیے، جتنا خرچ ہے اس کے مطابق آمدن ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اور یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اور بنیادی بات یہ ہے ہم اپنے آمدن کو بڑھائیں، اخراجات کو کم کریں، اللہ کرے اکانومی کو فروغ دیں، صنعت کاروں کو، سرمایہ کاروں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں. بیرون ملک سے ہم صنعت کاروں کو یہ صنعت کاری جو ہے اس پروسیس میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اب ہاؤسنگ سیکٹر پورا تباہ ہوا، نیب اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس سوسائٹی کے پیچھے، اس سوسائٹی کے پیچھے، کوئی سپریم کورٹ میں، کوئی ہائی کورٹ میں، کوئی نیب میں. یہ معاملات جو ہیں بڑی جلدی نپٹنے چاہیے. اور اس میں کتنے آپ یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ احتساب جو سو کالڈ ہے اور کرپشن کے خاتمے کی جو مہم ہے،
یہ اکانومی کو سلو کر رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ چلیں اب میں نیب کا آپ نے جو ذکر کیا تو آج چیئرمین نیب بولے ہیں، انہوں نے پلی بارگن کے حوالے سے، اس کے قانون کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی، اور پھر نیب کی جو ریمانڈ کی مدت ہے اس حوالے سے بھی اظہار خیال کیا۔ یہ پہلے ان کو سن لیتے ہیں پھر اس سے بات کرتے ہیں کیا فرما رہے ہیں۔ اگر یہ پلی بارگین کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم ان لوگوں کو واپس دلا سکتا۔ پارلیمنٹ کا ہر حکم، پارلیمنٹ کا ہر قانون عوام کے نمائندے ہیں، جو بھی وہ پاس کریں گے سر تسلیم ہم کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی نیب کا ریمانڈ 15 دن کر دیا جائے، یہ کسی چوری کا کیس نہیں ہے جو نیب جس کو ڈیل کرتی ہے، یہ ڈکیتی کا کیس نہیں ہے، یہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ آج کل نیب کے خلاف ایک منظم اور جارحانہ پراپیگنڈا ہے۔ تنقیدی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ نیب لا جو ہے اس کو مکمل طور پر اس کی تمام جزیات، اس کی تمام تفصیلات، اس کا ایک ایک سیکشن اسفندیار ولی کے کیس میں سپریم کورٹ نے اس کا مکمل جائزہ لیا، گہرائی سے جائزہ لیا، گہرائی سے جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ ڈریکونین ہے یا یہ غلط ہے۔ یہ سر ان کا پلی بارگن کے اوپر گفتگو تھی ان کی تو کہ وہ ڈریکونین لا کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا مجھے اس لحاظ سے اتفاق ہے کہ پلی بارگین کے تو میں خود بھی بڑا حق میں ہوں، اور عدالتوں میں بھی اس پہ تنقید ہوتی ہے، عام ہم لوگ کالموں میں بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ پلی بارگین ختم ہو جائے کہ جس سے آپ لوگوں سے وصول کر لیں وہ رقم زیادہ سے زیادہ جو نقصان 297 ارب ہے جب سے نیب وجود میں آئی اب تک، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ارب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے جو وصولی ہو سکتی ہے، اگر یہ کلاس ختم ہو جائے گی تو پیسہ وصول نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم قید کاٹ لیں گے، پیسہ تو بچائے نا، تو یہ ایک مشکل ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلی بارگن کا قانون رہنا چاہیے، وہ بالکل رہنا چاہیے، اور اس کے بغیر آپ وصولی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ، اور ہمیں آنکھیں بند کر کے دنیا کے قانون دیکھنے چاہیے، دنیا میں یہ موجود ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات، لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسرے معاملات کا، اس میں مجھے بہت سا اختلاف ہے، اس لیے کہ نیب کا جو لا ہے، نیب کرپشن کی تعریف پہلے کیا ہے، نیب کے رولز کیا ہونے چاہیے، رولز نہیں بنے ہوئے۔ کرپشن جو ہے ہر irregularity کرپشن نہیں ہوتی، ہر غلطی کرپشن نہیں ہوتی، اور جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس سے آشیانہ سکینڈل سکیم میں شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا ہے، جس طریقے سے معلم جبہ کا کیس جو ہے اس میں کارروائی ہو رہی ہے، اس نے نیب کا جو اعتبار ہے اس کو صدمہ پہنچایا ہے۔ پھر جس طریقے سے پروفیسروں کو ہتھکڑیاں لگائیں، جس طرح اب نیب کے جو ملزم ہیں وہ جو ہر ان کو اندر بند کر کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ آج بھی ڈاکٹر اکرم چودھری اور دوسرے لوگ جیل کے اندر ہیں، ہمارے احد چیمہ جیل کے اندر ہیں، ہمارے فواد جیل کے اندر ہیں۔ کیا ریفرنس ان کے کہاں گئے ہیں، کیا کرپشن ان کے اوپر منظر عام پر لائی گئی ہے؟ نیب کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کے آگے سر تسلیم خام ہے، وہ تو پارلیمنٹ کرے گی نا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل نقطوں پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ نیب کی جو تاریخ ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کو کئی جگہ صدمہ پہنچاتی ہے، اور اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کوئی اجتہادی ایک انتظامی غلطی جو ہے، ہر انتظامی غلطی کو آپ کرپشن بنا کے بیٹھ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پکڑ کے تو ان سے آپ جرم ثابت کرتے ہیں، پہلے آپ تفتیش کرتے ہیں۔ وہاں دنیا میں تو قتل کے مقدمے بھی ایسے ہیں، یعنی 10 سال جن کی تفتیش ہوتی ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور تب ملزم جو ہے ان تک ہاتھ پہنچتا ہے قانون کا۔ تو یہ یعنی ملزم کو پکڑنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم بات کریں کہ وائٹ کالر کرائم ہے، کوئی ڈاکہ چوری قتل کا مقدمہ نہیں ہے، بلیک کالر ہو، ہر جو کرائم ہے اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو تفتیشی ادارے پھر کس لیے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگوں نے خود ہی جا کے کنفیشن کرنے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے ان سے کنفیشن کرانا یہ کوئی تفتیش نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اپنا ہوم ورک کریں، پھر لوگوں کو پکڑیں۔ ابھی آپ
کون سا آپ نے تیر مار لیا ہے؟ ابھی تو آپ کو ریفرنس کس ریفرنس کتنے دائر کر دیے آپ نے؟ ایکسپرٹیز نہیں ہے، لوگوں کو ٹرین کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی بھرتی کا طریقہ کار درست کریں. میں یہ نہیں کہتا نیب کا میں یکسر اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو امپروومنٹ ہونے کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے. قانون سازی کے لیے کر لیں، اور وہ کر لیں گے نا، اس میں کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکریشن کے اوپر آپ جس آدمی کو جب چاہیں پکڑ لیں، یہ کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے. اس کے نقصانات ہوئے ہیں، دفتروں میں کام ٹھپ ہو گیا ہے، لوگ خوفزدہ ہیں. ابھی ہماری کھلی چھٹی بند ہو رہی ہے، کہہ رہے بریک لے لیں. سرکاری افسر جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں. تو نیب کے یقین قدغن ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک ناظرین لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید موضوعات کی جانب جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب، اب نواز شریف صاحب نے بھی العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور کہتے ہیں جی بریت کے ساتھ ساتھ سزا معطل کرنے کی بھی انہوں نے درخواست دی ہے اور انہوں نے جرمانے کی سزا کے خلاف بھی ساتھ اپیل دی ہے. لیکن نیب کی جانب سے خبر یہ ہے کہ کل امکان ہے کہ وہ بھی جو فلیگ شپ ریفرنس میں وہ بری ہوئے ہیں اس معاملے کو اور جو العزیزیہ میں 7 سال قید اسے بھی چیلنج کریں کہ یہ سزا کم ہے، شواہد بہت زیادہ تھے، اس کے تناظر میں 14 سال قید زیادہ کی جائے. جی اصل میں یہ پیش رفت ہے اس معاملے پہ. نیب تو اپنی خفت مٹا رہا ہے نا. اصل میں جو پہلا کیس تھا نا ایون فیلڈ کا، اس میں جب عدالت نے یہ کہا کہ کرپشن جو ہے ثابت نہیں ہوئی تو نیب نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا. بعد میں پھر عدالتوں میں بار بار اس کو یعنی اس حوالے سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. تو اب وہ مقدمہ جو ہے وہ کہیں گے سزا بڑھائی جائے، وہ کہیں گے کم کی جائے، بلکہ بری کیا جائے. تو اس لحاظ سے چلیے ایک تھوڑا سا اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ رونق لگی گئی تو نیب اپنی جو ہے رونق بھی لگا لے گا. تو جو ہوگا دیکھی جائے گی. ابھی تو یہ جو مقدمہ جس میں ان کو سزا ہوئی ہے العزیزیہ، اس کا تو ابھی میرے خیال فل ججمنٹ آیا نہیں ہے. آ گیا ہوا نہیں، اس کا ججمنٹ دوسرا آیا تھا، وہ فلیگ شپ کا ہے. فلیگ شپ کا ہے. اچھا، یہ العزیزیہ کا نہیں آیا، نہ ابھی ہم نے وہ پڑھا ہے، نہ ان کے دلائل پڑھے ہیں. اور زیادہ یہ خود جب عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک. اچھا سر، یہ دیکھیے آپ کے جو پیپلز پارٹی کا معاملہ فواد چودھری صاحب اور وفاقی کابینہ کے ساتھ چل رہا ہے، آج پیپلز پارٹی کے کئی رہنما پھر بولے اور وہ بھی کھل کر سامنے آئے ہیں. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جناب اگر بسم اللہ کرنی ہے استعفوں کی تو پھر ہمارا مطالبہ ہے کسی پیمانے پر رکھ کر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، چونکہ ان پہ بھی نیب کا کیس چل رہا ہے، وہ مستعفی ہوں محمود خان صاحب. اور پھر گورنر سندھ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان پر کہا گیا کہ وہ آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. تو آج میاں رضا ربانی صاحب کی گفتگو ہے ہمارے پاس، مولانا بخش چانڈیو صاحب کی گفتگو ہے اور سی ایم سندھ صاحب خود بھی بولے ہیں اور ساتھ جواب میں خرم شیر زمان صاحب ہیں. تو یہ چونکہ ویسے جو خرم شیر زمان ہے، ہاں جی، وہ بھی اچھے چٹاخ پٹاخ ہیں. ہاں، اچھی کراری گفتگو کرتے ہیں. ان کے ذمہ لگایا گیا نا وہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ریفرنس کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں نیو یارک کے فلیٹس والا. آپ اتفاق کریں گے، اختلاف کریں، لیکن گفتگو کراری ہے، داد دینی چاہیے. وہ تو سر سیزن چل رہا ہے کراری گفتگو کا. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ میاں رضا ربانی صاحب کیا فرما رہے ہیں. سندھ ان ایم پی ایز کے ساتھ موو کر رہے ہیں اور ان ایم پی ایز کے ساتھ مل رہے ہیں جنہوں نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ وہ سندھ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. آئین گورنر کے اس رول کو ریکگنائز نہیں کرتا. بسم اللہ خیبر پختونخوا سے پہلے کریں، وہاں پہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ چیف منسٹر وہاں پہ ریزائن کرے اور پھر وی ول ٹریول ساؤتھ. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھ کے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. سی او ڈی نے اس دور کے اندر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کی جو اگر نہ ہوتی تو شاید آمریت بہت پہلے اس ملک میں آ گئی. آپ ذرا مولانا بخش چانڈیو صاحب کو بھی ساتھ سن لیجیے. پہلے اس پہ تو گفتگو کر لیں. جی میں چاہتا تھا ذرا سارے کٹے چلا پھر کچرے کی بغاوت. چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے بات ان کی اصولاً درست ہے. سی او ڈی کے بارے میں تو اپنے اپنے تصورات ہیں نا. اور سی او ڈی جو یعنی وہ جو کیا تھا اس کا سی او ڈی کا چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت. اب میثاق جمہوریت پہ دونوں جماعتوں نے حسب توفیق عمل نہیں کیا، اس کو وائلیٹ کیا. یہ بھی اپنی جگہ ریکارڈ ہے. اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو شاید اتنی خرابی نہ ہوتی، نیب کی بھی یہ حالت نہ ہوتی جس وقت ہے. ایک اس کے قوانین بھی بہتر ہو جاتے ہیں کہ نیا ادارہ بن جاتا. سپریم کورٹ کی بھی وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنانے کی بات کی گئی تھی وہ بھی شاید ایک اور اضافہ ہوتا.
تو صورتحال بہت مختلف ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو زج کیا. نواز شریف صاحب جو ہیں میمو گیٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ, اور جب ان کے اوپر پھر مقدمہ بعد میں جے آئی ٹی بنی تو اس پہ بغلیں بجائی پیپلز پارٹی نے. تو دونوں اتنے معصوم نہیں ہیں کہ ان بیچاروں سے کچھ ہوا نہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے گورنر صاحب کے رول کا, یہ بالکل رضا ربانی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو کسی طور پر بھی کسی طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور ایک زمانے میں دیکھیے پارلیمانی روایت یہ تھی کہ گورنر ایسا ہوتا تھا جو سیاست میں ملوث نہ ہو, اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ گورنر اس صوبے سے تعلق نہ رکھے جس صوبے میں اس کو گورنر مقرر کیا جائے, تاکہ اس کی پولیٹکس میں وہ ملوث نہ ہو سکے. لیکن یہ جو آپ کی 18ویں ترمیم ہے اس کا ایک تحفہ یہ آیا ہے کہ گورنر بھی اب اسی صوبے کا مقرر ہو رہا ہے لازماً. اس سے مفاسد پیدا ہوئے ہیں, اور رضا ربانی صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں ایک لحاظ تک کہ انہوں نے جب لیکن یہ جو گورنر صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہوں یا ہمارے سرور صاحب ہوں یا اس سے پہلے زبیر صاحب ہوں, نہ ان کو سیاسی امور پر گفتگو کرنی چاہیے. ایسی سیاست جو جماعتی سیاست ہے اس پر گفتگو کرنے کا بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے, اور صرف ایک پارٹی کے لوگوں سے ملنے کا بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے, اور ارکان اسمبلی کو توڑنے کا بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور ان کو اس دائرے میں واپس چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا رضا ربانی صاحب کا بیان. اب ذرا مولا بخش چانڈیو صاحب کو بھی سن لیں گے. فاچو صاحب کو انہوں نے جواب دیا ہے. لگے ہیں ہم جا رہے ہیں جی سندھ کی حکومت گرانے, آ جاؤ سندھ کی حکومت گراؤ, اور یہ بھی آیا ہے جی ہم گرانے جا رہے ہیں. یہ کوئی اسلام آباد کی انکروچمنٹ ہے؟ یہ کراچی میں کوئی انکروچمنٹ ہے جو جس طاقت کے زور پہ چاہیں گے گرا دیں گے؟ اب میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی تیاری کر رہی ہے, ہمیشہ تیار ہوتی ہے. ہم تیار ہیں, آپ تیاری کر کے آ جاؤ, جو صورتحال سامنے آئے گی وہ آپ دیکھ لیں گے. آپ کوئی واضح اکثریت نہیں بیٹھے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں آپ ہیں نہیں, آپ اپنی خیر منائیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہر امتحان سے گزرنا جانتی ہے. ہم نے تیاری کر لی ہے, ہم نے وفاق کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا ہے. ہم بار بار انتباہ کرتے ہیں اس راستے پہ نہ جائیں, اس راستے پہ جانے سے کچھ نہیں بچے گا. رہیں گے آپ بھی نہیں, آپ بھی پھر مہمان اداکاروں کی طرح آئے ہیں, اور آپ کے یہ بد زبان 2-3 وزراء یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں, یہ صورتحال خراب کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کو ہٹانے والے؟ آپ کی زندگی کے لیے بلاول صاحب کا نام ہے اور آصف صاحب کا نام ہے, نہیں تو آپ تو کب کے مر گئے ہوتے. ادھار کا لیا ہو وزیر اطلاعات بات کرتا ہے. یہ ان کی مثالیں ایسی ہیں ایمان سے, یہ نائلون کا جوراب ہر پاؤں میں پورا ہو جاتا ہے, اور وہ پورے ہیں مشرف کے ساتھ, یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ. سر میں نے کہا کوٹا پورا کر دوں میں. اصل میں یہ بہت طویل اقتباسات ہو جاتے ہیں. آپ اصل گفتگو اتنی وہ قراری تھی ان کی, میں نے کہا چلا دوں. تو بھی دیکھیں اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی چاہے سیاسی طاقت میں کمی واقع ہوئی ہے, لیکن سیاسی مہارت میں کمی واقع نہیں ہوئی. اور اس میں اس وقت پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں, مہم چلا سکتے ہیں. اور چانڈیو صاحب نے جو جس طرح سے گفتگو کی ہے, دیکھیے یہ اب وہ زمانے لد گئے. اب تو آپ نہ گورنر راج نافذ, ایک زمانے میں مرکز جو تھا وہ گورنر راج نافذ کر دیتا تھا, اور اس کے بڑے مفاسد پیدا ہوئے. جب جگتو فرنٹ جیتا ہے اور اس کے بعد یعنی مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی اس بنگال میں, تو اس کے بعد حکومت یہاں سے وفاق نے گورنر راج لگا دیا اور یہاں سے گورنر بنا کے بھیج دیا. اور اب یہ سارے معاملے ختم ہونے چاہیے. گورنر راج اب وہ پرانے زمانے نہیں ہیں. گورنر راج کی بات نہ کی جائے, یہ جو نہ فلور کراسنگ کی بات کی جائے, نہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کی جائے. اور اگر یہ ایسا ہوگا تو دھما چوکڑی ایسی مچے گی کہ پھر کسی کے لیے بھی اپنا آپ. یہ فرمایا نا سر, یہ جو گورنمنٹ کچھ سٹیپ پیچھے گئی, فواد چوہدری صاحب کی جو حالیہ گفتگو تھی کل والی, اس سے بھی یہ تاثر ملا. وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو 27 دسمبر کی بلاول کی دھواں دار تقریر تھی, زرداری صاحب کی للکار تھی, وہ تھی, یا پھر وہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے تو اس جو انٹرپریٹیشن وہ کر رہے تھے, وہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی.
اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ ہم نے JIT جو ہے کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور JIT جو ہے اس کے یہ جو آپ نے 172 آدمی ڈال دیے ہیں ECL پر کس طرح سے ڈال دیے، پھر ایک طرح سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ایک مورل سپورٹ بھی فراہم کر دی، ان کی عزت جو ہے توقیر کے بارے بھی اشارے کیے، تو اس سے ایک سیٹ بیک ہوا اور پیپلز پارٹی کی پوری ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس سے افیکٹ ہوئی، اور JIT کو جس طرح وہ انٹرپریٹ کر رہی تھی وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں۔ اور اب یہ JIT جو ہے یہ ایک رپورٹ ہے، یہ پولیس رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بارے اس پہ تو بحث ہوگی نا؟ نہیں، اس پہ بحث ہوگی جب اگر اس کی بنیاد پر ریفرنس بنیں گے یا اس کی بنیاد پر مقدمے بنیں گے تو پھر وہ مقدمے جو ہیں باقاعدہ ڈیفنس ان کا ہوگا۔ تو اس لیے ان کے بارے میں چاہے جتنے بھی مضبوط شواہد پیش کیے جائیں کسی معاملے میں، آپ ان کو عدالت کا فیصلہ نہیں کہہ سکتے، کنٹیسٹ کرنا ہے ابھی۔ اور پھر بنیادی بات جو بار بار میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا، بنیادی بات یہ جو قاتل ہے نا اس کو بھی آپ موقع دیتے ہیں صفائی کا، اور یہاں تو جو JIT تھی اس نے کئی لوگوں کو بلایا ہی نہیں، ان کی بات ہی نہیں سنی، حرف آخر کی سمجھا جا رہا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ جو پیش کی جا رہی تھی کہ حرف آخر ہے یہ، وزیر اعلیٰ سندھ ان کو موقع ہی نہیں ملا اپنی صفائی پیش کرنے کا، اپنا ورژن بیان کرنے کا۔ تو دیکھیے ہم تو اپنے ایک بریک لے لیتے ہیں، اپنے پروفیشن میں جب ہمارے اخبارات میں یا ٹی وی میں جب تک ہم کوئی رپورٹ چھاپتے ہیں جب تو اسی وقت رپورٹر سے یہ بھی پوچھتے ہیں ایڈیٹر کے طور پر کہ آپ نے متعلقہ فریق کا موقف لیا ہے، اگر اس نے نہ لیا ہو تو وہ رپورٹ اس طرح شائع نہیں کرتے جب تک موقف نہ لے لیں۔ اگر موقف کے بغیر رپورٹ چھاپے وہ غلط ایک نظیر ہوتی ہے، وہ ہمارے ایتھکس کے خلاف ہے۔ بالکل، ایک سا بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پروگرام میں، بریک کے بعد اگر واپس آتے ہیں تو ہم نے کل بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ان کا تفصیل سے ذکر کریں گے، تو بریک کے بعد اسی معاملے کی جانب جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہوئے حالیہ انتخابات کی۔ تو یہ متنازع ترین انتخابات ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے شامی صاحب، رائٹرز ہو، BBC ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، یا جتنے بھی غیر ملکی مبصرین وہاں موجود تھے، میڈیا کے ادارے تھے، ان کے کورسپونڈنٹس نے رپورٹ کیا، بلکہ BBC کے کورسپونڈنٹ جو چٹا گاؤں میں موجود تھے انہوں نے کہا جی میں وہاں ایک پولنگ اسٹیشن پہ گیا تو صبح جب پولنگ شروع ہوئی تو باکسز جو ہیں وہ بھر کے لائے گئے، اور جب میں نے الیکشن کمیشن کے عملے سے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو انہوں نے اس پر کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور 17 افراد مارے گئے ان انتخابات میں۔ اپوزیشن بری طرح سے دباؤ کا شکار رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں خالدہ ضیاء صاحب وہ گرفتار ہیں جی، ان کو 17 سال کی ان پہ سزا ہو چکی ہے۔ ان کا بیٹے جو ہے طارق وہ گرفتار ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے ان کی الائی تھی، اس پر پہلے تو انہوں نے سیاست میں حصہ لینے پہ پابندی لگا دی، اور اس کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں چن چن کر ان کو قتل کیا جا چکا، پھانسی دی جا چکی، اور پھر ان کے الیکشن کمیشن نے ان کے امیدواروں کو کھڑا ہونے کی اجازت بھی دے دی۔ تو BNP کے ساتھ جو اتحاد تھا اس کے تحت انہوں نے بندے کھڑے کیے 25-30، لیکن جس طرح کے حالات تھے یعنی اپوزیشن کو کام کرنے کا موقع نہیں۔ اور یہ جو ہماری حسینہ واجد کی حکومت ہے اس نے برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ترمیم کر دی تھی دستور میں، پہلے وہاں ایک عبوری حکومت قائم ہوتی تھی نگران حکومت، اور جو انتخابات کراتی تھی اس نے ترمیم کر کے وہ اختیار خود حاصل کر لیا۔ وہ 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس پہلے بھی تھی، اب اس سے زیادہ آگئی۔ تیسری ٹرم ہے، اور اس وقت اپوزیشن کے ارکان کی تعداد پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ سر 300 کا ایوان ہے، اس میں 288 حسینہ واجد صاحبہ کی اور ان کے الائز کی ہیں، اور 7 نشستیں صرف اپوزیشن کے باقی آزاد ہیں۔ پہلے کو اپوزیشن کی 254 نہیں، پہلے حسینہ واجد صاحب کی 254 تھی، اپوزیشن کی 38 تھی، 38 تھی نا، اب اس کو اب 7 ہو گئی۔ اب اس میں سے بھی دیکھیے نا کہ 17 امیدوار جو چوٹی کے تھے اپوزیشن کے ان کو نااہل قرار دلوایا گیا، اور 17 کو گرفتار کر لیا، جو نااہل نہیں ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر 28 ایسے تھے جن پر کوئی ایسے دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے کاغذات ہی واپس لے لیے۔ یہ ایک ایسا ظلم کا اور زیادتی کا طوفان برپا ہے، اور یہ انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور ایک گڑھے کے اندر پورا بنگلہ دیش جو ہے اس کو دھکیل دیا گیا ہے۔ اب اس سے کیسے نکلیں گے؟ وہیں کے لوگ جو ہیں ان کی ایک روایت تو ہے، یعنی ایک بغاوت کی اور 15,000 کے قریب ایسے سیاسی کارکنان تھے جنہیں الیکشن سے پہلے ڈیٹین کر لیا گیا تھا،
اور یہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے بھی انڈیکیٹ کیا, اس نے بھی دہائی مچائی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ تو مودی کیمپ میں جا بیٹھی ہیں مکمل طور پر, تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے پھر وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. بہرحال اب بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں یہ چیلنج انہی کو درپیش ہے, اور توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طور ان کے اندر ضرور ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ مزاحمت کریں گے اور اپنے آپ کو آزاد کرائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شام صاحب, یہ کل ہم نے چونکہ ذکر کیا تھا, وہ جو فیصل آباد کے رکشہ ڈرائیور مصنف ہیں ہمارے فیاض ماہی صاحب, جو ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے, ان پہ ہم نے رپورٹ نشر کی تھی. ملک ریاض صاحب نے پھر فون کیا تھا اور ان کے لیے اعلان کیا تھا, پھر ISPR نے بھی ان کے لیے مکان دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا جی, اور ان کا آدمی وہاں جا کے سروے کیا, ان کو ملا, لیکن وہ کچھ بنا نہیں تھا نا. کل آپ نے اپیل کی تو اس کی اپڈیٹ دینا, وہ روز میرا فیاض ماہی صاحب فون کرتے ہیں. اب میں نے کل اپیل کی تھی تو ملک ریاض صاحب کا فون آیا اور انہوں نے پھر ایک تفصیلات دوبارہ لی ہیں اور یقین دلایا ہے کہ وہ ان قریب جو ہے وہ اس کو مکان فراہم کریں گے. کل آپ کی اپیل کا جو آخری جملے تھے وہ بڑے اہم تھے. وہ میں نے ملک صاحب جو ہیں, آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں, ملک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کے کام کرنے میں, بندوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے. ملک ریاض صاحب کے بارے میں کوئی ان کے نقاد جو کچھ کہیں, میں ان کا مداح ہوں, اور جب غریبوں کی, بے نواؤں کی آواز سنتے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صدا بھی سنیں, ان کے اور ہماری صدا ان کے حق میں, اور ان کی مشکلات ختم ہوں اور وہ اپنے کام کرتے رہیں اور لوگوں کی دستگیری اور کرتے رہیں, بے نواؤں کی فریاد سنتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا کرتا رہے. اب امید ہے فیاض ماہی صاحب کا مسئلہ تو حل ہو جائے نا. اب آپ ایک دیکھیے, ایک ہمارا بچہ تھا غلام مصطفیٰ ولد عامر صدیق, نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس لاہور میں اس کا بون میرو ہونا تھا. ہم نے اس کے لیے اپیل کی تھی اور 40 لاکھ روپے اس وقت اس کی مانگے گئے تھے. وہ 40 لاکھ روپے اس کے اکٹھے ہو گئے ہیں, مختلف دوستوں نے کر دیے ان کے, مگر اب وہ ہسپتال والے کہتے ہیں کہ 56 لاکھ روپے اور اکٹھے جمع کرائیں, 16 لاکھ روپے کا خلا باقی ہے. وہ عامر صدیق جو ہے بچے کا باپ, وہ 0322406381 اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, یا نیشنل ہسپتال میں رابطہ کر لیں, کوئی جا کے کوئی دردمند لوگ جو ہیں اس کی فریاد سن لیں, اور وہ محمود بھٹی صاحب جو ہیں جو اس کے منتظم ہیں اور اب پیرس میں ہیں, وہ بھی یہ سنیں کہ جب اگر 40 لاکھ روپیہ جمع ہو چکا ہے تو بچے کا علاج شروع کرے, باقی پیسے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے گا, وہ اس کو دے دیں گے. اچھا میں دو چھوٹے چھوٹے معاملات رہ گئے, بھی وقت ہے پروگرام میں 2-4 منٹ کا, لیکن بڑا اہم ایک مدعا رہ گیا سر. یہ جو نوشہرہ میں 2-4 روز پہلے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, 9 برس کی بچی, اس کا زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. وہ اس درندہ صرف شخص کو پکڑ لیا جنہوں نے والد کا دوست, وہ جنازے میں بھی شریک تھا کم بخت, اور ایک یہاں لاہور میں بھی بچوں کی نازیبہ ویڈیو بناتا تھا, اس کو پکڑ لیا. اب یہ قانون بننا چاہیے اس ملک میں, جو بچوں کی ویڈیو بنانے والے, بچوں کی بے حرمتی کرنے والے, ان کو موت کی سزا ان کے لیے ہونی چاہیے, اور فوری طور پر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور ان کو عبرت کا نشان بنا کے لٹکا دینا. آپ شوقی یوسف جی ہمارے تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ قانون سازی ایسی ہو کہ سر عام ان کو پھانسی پہ لٹکائیں, کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, جلد از جلد ان کو جان رسید کیا جائے. اصغر خان کیس ذکر کرنا تھا, لیکن وہ پھر میں کل تک لے کے جا رہا ہوں. یہ افضال بیلا صاحب ہیں, ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں, براڈ کاسٹر رہے. وہ کہتے ہیں جی 4 سال پہلے ریڈیو پاکستان کے یعنی وہ تھے, افسر تھے, 4 سال پہلے اپنی اہلیہ کا جگر کا ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ تھا. EOBI کے چیئرمین نے اس کے علاج کی اصولی طور پر منظوری دے دی اور یقین دہانی کرائی کہ ہم بل دے دیں گے. تو نہیں دیا. انہوں نے اپنا پلاٹ اور زیور بیچ کر اور پھر سود پر قرض لے کر 20 لاکھ روپیہ میں نے علاج کرایا, اب تک بل ادا نہیں ہوا. 4 سال سے میں دھکے کھا رہا ہوں. EOBI سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں, اور یہ ان کو چاہیے کہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ اس پورٹل میں بھی بھجوائیں جو عمران خان صاحب نے بالکل بھجوائیں, کمپلینٹ کے لیے بالکل امید ہے اس پہ عمل ہوگا. جی لیکن آج اس کے ساتھ پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. شام صاحب وہ اصغر خان کیس رہ گیا, بڑا اہم تھا. میں نے آپ سے اس پہ بڑی تفصیل سے اصغر خان کیس تو میرا خیال ہے جن لوگوں نے شکایت کی تھی نا جا کے اور ڈیفیڈیوٹ درج کرایا, ان کو سزا دے دینی چاہیے.
ان کے کنفیشن سٹیٹمنٹ کو کیوں دینی چاہیے سزا؟ اور اتنا اہم کیس تھا، یہ بند کیسے ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو بند ہونا ہی ہونا ہے، یہ سب ہوا میں کیسے اڑ گیا؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اصغر خان کیس سنتے سنتے ہم نے جو ہے نا تعلیم حاصل کی اور صحافت میں ایرا باب سے ختم کر قبرستان میں احتساب نہیں ہوتا۔ چلیں کل بات ہوگی انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔